अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम हमें याद दिलाता है शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। 10 मुहर्रम हमें याद दिलाता है उस इमाम की शहादत की जिन्होंने अपने नाना का कलमा बुलंद किया और हक़ की खातिर जंग नहीं की, बल्कि ये साबित किया कि इस्लाम का झंडा सरबुलंद करने वाले किस तरह से मैदान में उतरते हैं और जामे शहादत नोश फरमाते हैं। ये शहादत का दर्जा हासिल करने के लिए ख़ुद जो है वो करबला की तरफ सफ़र किया। जानते थे कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, जानते थे कि यजीद जो है वो 22,000 की फ़ौज के साथ है, जानते थे कि वो तीरों से लैसदार फ़ौज है और यहाँ जो सिर्फ 72 मुसलमान हैं जो आले रसूल के ख़ानदान से हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कलमा हक़ बुलंद करते हुए करबला की तरफ जा रहे हैं, वो निहत्ते हैं। उनके पास कोई ऐसा साजो सामान नहीं है कि वो 22,000 फ़ौज से निमटने का जो है उनके पास कोई असला होता या उस वक्त के कोई तीर होते या कुछ होता। उनके पास ईमान की ताकत थी, उनके पास अल्लाह और उसके रसूल की ताकत थी। उस ताकत को, उस इस्लाम को बुलंद करते हुए जो है कलमा हक़ बुलंद करते हुए करबला तक पहुँचे थे, जिसमें मासूम बच्चे थे, ख़वातीन थीं, बुज़ुर्ग थे, जवान थे और इसमें तादाद जो है वो बच्चों की भी थी, ख़वातीन की भी उतनी ही तादाद थी। वो ख़वातीन भी हुसैनी ख़वातीन थी, बहादुर ख़वातीन थी। और आगे हम आज जो है वो इस दिन की मुनासबत से आपको जो है करबला का ये तमाम वाक़या और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो आज यहाँ बयान भी करेंगे। वैसे तो अल्लाह ताला ने 12 महीने दिए और 12 महीनों के जो हर महीने के 30 दिन हैं हमारे पास, वो मुतबर्रिक हैं, मुबारक हैं, सभी दिन अपनी जो है वो मायने रखते हैं। लेकिन 10 मुहर्रम जिसको यौम आशूरा कहा जाता है, इसकी फ़जीलत और अहमियत कोई भी दिन जो है वो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि यौम आशूरा की फ़जीलत और अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया कि जिसने 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा तो उसके गुनाहों की भी बख्शिश हुई और उसे अल्लाह की तरफ से नेकियां भी मौसूल हुई। अब यहाँ पर इबादत गुज़ार वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहे हैं। इबादत करने का सवाब है, बैन करने का सवाब नहीं है। इबादत में रियाजत है और इबादत का ही हुक्म जो है वो दिया गया कि अगर आपके कोई अजीज़ो क़रीब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनको अल्लाह का कलाम पढ़ के बख्शिए ताकि उनके लिए वहाँ रास्ते आसान हो। लेकिन यहाँ तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दोनों जहान, दोनों कायनात के मालिक के नवासे रसूल की बात है जिनके लिए ये कायनात तश्कील दी गई। यहाँ तो बात ही और है, यहाँ तो किरदार ही हुसैनी है। यहाँ तो यजीदियत की किस तरह हार हुई और इमाम हुसैन ने किस तरह शहादत का ये दिन नसीब फरमाया। और इस दिन को पाने के लिए जो 9 मुहर्रम की रात थी, उस रात क्या कैफियत थी, ये हमने कल 9 मुहर्रम के प्रोग्राम में भी आपके साथ जो है वो इसको बांटा और इस दुख को, इस तकलीफ़ को जो है वो हमने शेयर भी किया। आज 10 मुहर्रम के इस वाक़ये की याद को ताज़ा करते हुए यौम आशूरा के मौके पर इसकी फ़जीलत और अहमियत के हवाले से प्रोग्राम करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी साहब, जो तशरीफ़ फरमा है मेरे स्टूडियो में, और आज हम जो है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बड़ी देर के बाद आपके प्रोग्राम में मुझे इज़हार ख़याल का मौका मिला और ख़ुशी भी, और ख़ुशी इसलिए कि जिन मुबारक हस्तियों का ज़िक्र आज हम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी हस्ती, वो किसी इनाम से कम नहीं, किसी रहमत से कम नहीं। बेशक। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि इस अहम मौजू पर इज़हार ख़याल के लिए आपने मुझे मौका इनायत किया। जी बताइएगा कि आज यौम आशूरा का ये जो बड़ा दिन है, इस दिन जो दुख हमें मिला, जो तमाम मुसलमानों के लिए जो दुख हमने बर्दाश्त किया, इमाम हुसैन के सर को जिस तरह शहीद किया गया और फिर जो बेहुरमती की गई, उस हवाले से मैं चाहूँगी कि आगाज़ हम करें कि जब करबला पहुँचता है ये लश्कर, ये 72 लोगों के, ये मासूम निहत्ते लोग जब 72 पहुँचते हैं तो कितने इनके जो है वो हौसले बुलंद हैं और किस तरह से जो है वो ये वार पे वार करके जो है यजीदी फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं।
تو کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، کیسے شہید ہوئے، جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانثاران حسین جو ہے وہ کون کون سے، ہم ان ہستیوں کا جو ہے وہ ذکر کریں تاکہ ہماری زبان بھی پاک ہو کہ ہم سارا دن جو بولتے ہیں کہاں کون سی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ پہلے ہی پروگرام میں جو ہے وہ معذرت بھی کہوں گی کہ کوئی الفاظ یا کوئی شایان شان غلطی نہ ہو جائے. یہ بڑی مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کا اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. جی پروفیسر صاحب. بہت اہم سوال بھی اور بہت اہم بات بھی. میں اپنی بات کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گا جی. اور اس شعر سے ان ہستیوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. بے شک. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. بے شک. اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، لیکن کلمے کی تو پہچان حسین ابن علی ہے. یہ اتنی مبارک ہستیاں ہیں کہ اگر کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانی نہ دیتے تو یہ بات سچ ہے کہ وہ یزید بدبخت جو ہی اقتدار پر آیا اس نے تو دین اور شریعت کا اور آقا علیہ السلام کے دیے گئے نظام کا چہرہ نہ صرف مسخ کیا بلکہ تبدیل کر دیا ہوا تھا. اور یہ آج جو مسجدیں، اذانیں، عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات، تسبیح و تعلیل، اور یہ جو لیلۃ القدر، اور یہ جو شب بارات، اور یہ جو شب میلاد، اور یہ جو شب عاشور، الغرض ایک ایک دن ہم اللہ کی یاد میں گزار رہے ہیں. اسلام کا یہ تناور درخت جو آج 56 اسلامی ملکوں پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ممالک ہیں، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر مسلمان نہیں بستے ہیں، یہ سارا منظر آج ہمیں دکھائی نہ دیتا. آپ نے سوال کیا کہ قافلہ وہاں پہنچا اور پھر وہاں پر کیا معاملات ہوئے. میں یہاں پر ایک بات بڑی آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہادتیں ڈاکٹر صاحبہ اور بھی بہت ساری ہوئیں، بہت سارے صحابہ کرام کی شہادتیں بھی المناک ہیں، مگر ایک انفرادیت جو شہادت امام حسین علیہ السلام کو میسر ہے، جس کی وجہ سے اتنا تذکرہ کسی اور شہادت کا نہیں ہوتا. سب سے بنیادی تذکرہ اور سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ تذکرہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا کیا جاتا ہے. میں اس کا جواب بخاری اور مسلم کی 2 احادیث کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر ہے 6970، مسلم کی حدیث پاک کا نمبر ہے 1771. یہ مختلف احادیث ہیں اور آقا علیہ السلام نے، اور اس پر قرآن کی آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تعلیل کرتے ہیں، تو جب بدلے میں اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو ان حدیث میں وہ جواب دیتا ہے کہ جب میں یاد کرتا ہوں تو میں بدلے میں اس کا نام لے کے یاد نہیں کرتا، بلکہ میرا یاد کرنا یہ ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر میں جبرائیل کو حکم دیتا ہوں کہ فرشتوں کو کہہ دو کہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ. پھر زمین پہ آ جاتے ہیں، پھر زمین میں بندوں کے دلوں میں اس کی محبت عام کر دیتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ حدیث کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ اس سے بہتر انداز میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے. اب اس کا جو ذکر ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بندے کا ذکر نہیں کرتا بلکہ بندے کی محبت عام کر دیتا ہے. اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر تو بات ذہن میں آتی ہے کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے اولیاء ہوئے، صلحاء ہوئے، صحابی ہوئے، ائمہ ہوئے، محدثین ہوئے، مفسرین ہوئے، ان لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کا ذکر کیا. جس انداز میں اس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے ان کی محبت اس انداز میں عام بھی کر دی. لیکن سب سے زیادہ ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام کا اس لیے ہوا کہ جس انداز میں حسین نے ذکر کیا کائنات میں نہ کوئی ویسا ذکر کر سکا اور نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا. اور وہ کیسا کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو بعد میں ہم اس بات کی طرف آئیں گے، لیکن چونکہ اس نقطے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے ذکر ایسا کیا کہ آپ کا سر انور یزیدیوں نے، بدبختوں نے، جہنمیوں نے
لائنوں نے جب آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور نیزے پر آپ کے سر کو لے کر جا رہے تھے تو آپ کا سر انور قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا. تو اب آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ کہ جب ایسا ذکر اللہ کا, ایسا ظلم زمانے میں جو ہے وہ نہیں ہوا اور پھر ایسا ذکر بھی ڈاکٹر صاحبہ کسی اور نے نہیں کیا. آپ نے نیزے پر ذکر کیا, اللہ نے چاہیے انوکھا ذکر ہے, اور نماز آپ نے تلواروں کے سائے تلے پڑی, کسی اور نے ایسی نماز بھی ادا نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کی محبت کے تذکرے کو عام کر دیا ہوا ہے. بالکل. جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ 10 محرم الحرام کو قافلہ, تو یہ 2 محرم الحرام کو پہنچ گیا, اور پھر یزیدیوں کی طرف سے ایک ہی بات آ رہی تھی کہ یزید کی بیعت کر لی جائے, یزید کو ووٹ دے دیا جائے. یہاں بڑا ایک خوبصورت جملہ آپ کو پسند آئے گا, میں نے کل ہی پڑھا ڈاکٹر صاحبہ, انہوں نے, ایک عالم دین ہے, انہوں نے یہ ذکر کیا, انہوں نے جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی, سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی. سوال یہ ہے کہ باقیوں نے کیوں کی. تو اب جب خیر, لیکن اب آپ دیکھیے ہر طرف جو شریعت کا نظام چینج کر رہا تھا یزید, وہ اس کے ساتھ کھڑے کیسے ہو سکتے تھے؟ بیعت تو بڑی دور کی بات ہے کہ جس نے حق کا کلمہ جو ہے وہ بلند نہیں سیکھا, جس نے اسلام کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سیکھا نہیں, وہ جو ہے وہ اسلام کی بات کرے گا, اور وہ تخت پر بیٹھنے کے لیے جو ہے اس یزید نے اپنی پاور کو جو ہے وہ وہاں پر استعمال کیا. اور آج بھی دیکھیے یزیدیت یہی کر رہی ہے, اپنی پاورز کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جی, اور ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ یہ یزید تو وہ ہے بدبخت, جب آپ آگے سوال کریں گے میں عرض کروں گا, لیکن یہاں ایک جملہ آپ نے چونکہ اس کا ذکر کیا, اس کی تو پرورش, اس کی والدہ محسون وہ کرسچن تھیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی, اور جیسے یہ پیدا ہوا اس کے بعد وہ طلاق اس کی ہو گئی اور وہ چلا گیا. اس کا یزید پکا مسلمان خون جو ہے نا وہ حسینی ہوتا ہے. واہ واہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت خوبصورت. اس کی تو پرورش ساری اسی شراب کے کلچر میں ہوئی, اس کی تو ساری پرورش سارے اس پراگندہ ماحول میں ہوئی. بڑا ہو کر یہ کیسے اسلام کی تعلیمات کو بچا سکتا تھا؟ کیسے اسے پتا ہوتا کہ آل رسول کی کیا حرمت ہے, کیا فضیلت جو ہے وہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں جن کی محبت کے بغیر نہ رسول پاک کی محبت ملتی ہے نہ اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ اب جب یہ قافلہ وہاں پہنچ گیا, ان کی طرف سے ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی کہ بیعت کیجئے, یہاں تک کہ 9 محرم الحرام آ گئی. میں شہادت کی بات کو آپ کی اجازت سے 9 محرم الحرام کی رات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے متعدد احادیث سے. میں ناظرین کو آپ کی وساطت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے. میں کل ایک چینل پر ایک اسکالر کو سن رہا تھا, اللہ تعالیٰ نام نہاد, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ کسی پر تنقید کا حق رکھتے ہیں, مگر جب آن ایئر بات ہو رہی ہو تو ہمیں مصدقہ بات کرنی چاہیے. اور وہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا, فلاں ہو گیا, یہ جو اتنی شرح و بست کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کی جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہ واقعہ کربلا تو میکسیمم 2 گھنٹے کا تھا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس طریقے کی بات, جبکہ میں ڈاکٹر صاحب عرض کرنے لگا ہوں کہ صحیح احادیث تکلیف 2 گھنٹے کی کیسے ہو سکتی ہے, اس بات کا پروف دیں. جی اور جو اذیتیں سہتے ہوئے قافلہ جو ہے وہ کربلا پہنچ رہا ہے, وہ 2 گھنٹے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے اگر ہم ان کی بات مان بھی لیں کہ جی 2 گھنٹے میں ہو گیا, تکلیف کا ایک لمحہ کوئی گزار کے دیکھے نا تو اس کو پتہ چل جائے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. اور پھر تکلیف کسی اور کو نہیں, تکلیف حسین کو ہے, جن کے بارے میں تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو اب چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو, تو آپ 2 گھنٹے کی بات کر کے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید اس واقعے کی اہمیت کم ہے. پروفیسر صاحب ہم تو اس بات کو جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ کون کیا کہتا ہے کون کیا نہیں کہتا, لیکن اسلام کو صحیح طریقے سے پھیلانے میں جو معاون کردار ہم ادا کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چینل کے توسط سے وہ چیز اب میں عرض کرنے لگا تھا کہ صحیح احادیث کی کتب میں, ناٹ ہسٹری بکس, احادیث کی بک میں متعدد واقعات آقا علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 60 ہجری کے آغاز میں
बनु उमैया के लौंडों के हाथों मेरा दीन पामाल होगा। अब आप देखिए, यजीद ने तो हुसैन अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी थी, आपके खानवादे को तकलीफ दी थी, दीन को तो कुछ नहीं कहा था। उसने तो कहा था मस्जिदें आबाद रहें, उसने तो कहा था इबादत, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि दीन को पामाल किया जाएगा, मतलब ये कि आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मेरा हुसैन, जो मेरे हुसैन को अजियत देगा, हकीकत में मेरे दीन को पामाल करने के मुतरादिफ है। अब ये सारी अहदीस मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में यजीद का नाम लेकर भी जिक्र किया कि एक वक्त आएगा जब ये बदबख्त मेरी आल पर जुल्म करेगा और सितम करेगा। 9 मुहर्रम की रात आ गई, आका अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद थे, सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो भी रूहानी तौर पर वहाँ मौजूद थी। आपने जुर्रत और बहादुरी की बात की, इससे बड़ी जुर्रत और बहादुरी की बात क्या होगी कि 22,000 का अदद भी आया, 37,000 का अदद भी आया, 50,000 का अदद भी मुख्तलिफ कुतुब में आया, यहाँ तक। और अगर इन सारे आदाद को एक जुमले में अर्ज़ करूँ तो ये कहा जाता है कि 37 मुल्कों से यजीद ने फ़ौज मंगवाई। इधर 37 मुल्कों की फ़ौज है, 37 इलाकों की फ़ौज है, और इधर 72 तन खड़े हुए हैं। और इतनी इस्तिकामत और बहादुरी के जब 9 की रात आई, यानी जो लास्ट नाइट गुजरी, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने साथियों को बुला के कि मैं आज तुम्हें एक काम कहता हूँ, ये मेरी तो राह है, मेरी तो इस्तिकामत है और मेरी तो अल्लाह के साथ मामलात है, मैंने तो इसी सफ़र को ही इख्तियार करना है, इसी राह पर ही जाना है। मगर मैं आप सबको ये कहता हूँ कि चिराग मैं बुझा देता हूँ, चिराग बुझा देता हूं, जो मुझे छोड़ के जाना चाहे। यानी अब आप अंदाजा कीजिए डॉक्टर साहिबा, एक तरफ 37 मुल्कों की फौज और एक तरफ ये 72 तन, जो जाना चाहता है चला जाए। वाह वाह वाह। और उन 72 तनों को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो जाना चाहे जा सकता है, मैं क़यामत के दिन अपने नाना को शिकायत नहीं करूंगा। ये जुर्रत, ये बहादुरी, ये इस्तिकामत, ये अल्लाह की रज़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन कोई भी आपको छोड़कर नहीं गया। और फिर रूहानी तौर पर जब शख्सियात मौजूद थी तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिनका बहुत अहम किरदार है इस पूरे वाक़े में, और उन्होंने जिस इस्तिकामत और बहादुरी का मुजाहरा फरमाया, आज की ख़वातीन अगर वो बड़े लेवल पर अगर बुराई का खात्मा नहीं कर सकती तो अगर एक घर की 4 दीवारी में के लिए उनकी ज़ात को रोल मॉडल बना ले तो कहाँ बुराई का पहाड़, पहाड़ कहना भी छोटा है, यजीद मतलब कुल बुराई वो था उस जमाने की, उसके सामने सैयदा ज़ैनब जिस तरीके से खड़ी रही हम जिक्र करेंगे। मगर मैं यहाँ अर्ज करने लगा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम के ये प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रात के वक्त बहन के पास गए, सब नसीहत की, वसीयत की, हिदायत देने के बाद आप अपनी मुसल्ले पर आ गए। और इसी दौरान सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आंख लग गई। जो ही आंख लगी तो आंख लगने के साथ ही ख्वाब में देखती हैं कि मैदान करबला है और कोई पर्दा किए हुए खातून हैं जो मैदान करबला में से कंकर उठा रही हैं, कांटे उठा रही हैं, सफाई कर रही हैं, सफाई कर रही हैं। कहती हैं मैं ख्वाब के आलम में मैं उनके पास गई और मैंने जाके पूछा कि बापर्दा खातून आप कौन हैं, आप यहाँ कंकर साफ क्यों कर रही हैं, कांटे साफ क्यों कर रही हैं, यहाँ की सफाई क्यों कर रही हैं, कुर्बान जाएं। उन्होंने उसी लम्हे चेहरे से पर्दा हटाया और पर्दा हटा के फरमाया बेटी सुबह मेरा लख्ते जिगर, मेरा हुसैन अल्लाह की रज़ा की खातिर, हक को साबित करने की खातिर और ये बताने की खातिर कि ताकत हक नहीं होता बल्कि हक ताकत होता है। ऐसा ही है। ये साबित करने के लिए कि हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। ये बात जाहिर करने की खातिर मेरा हुसैन जब सुबह के वक्त यहाँ शहीद होगा, वो घोड़े से गिरेगा तो मैं सफाई करने के लिए आई हूँ कि कहीं मेरे हुसैन को कोई कंकर ना चुभ जाए, कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। इन हस्तियों का इस कदर प्यार था, मोहब्बत थी, शफकत थी, वो मामला हो गया। कहती पर्दा हटाया तो देखा तो वो सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। डॉक्टर साहिबा दिन आ गया, सिलसिला शुरू हो गया शहादतों का, यके बाद दिगरे शहादतें होने लगी। आपके भांजे भी शहीद हुए, भतीजे भी शहीद हुए और आपके जो असहाब थे
وہ بھی شہید ہوئے. مگر میں یہاں جس شہادت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے وہ دو شہادتیں بڑی اہم ہیں. ایک شہادت حضرت امام الوفا, امام العاشقین, امام جان چھڑکتے ہیں حسین, ہائے ہائے ہائے, جنہیں ہم غازی عباس علمدار کہتے ہیں. غازی عباس علمدار, یہ تو طے ہے. یہاں پر تو یہ بھی ثابت کیا جا رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ یہ واقعہ گرمیوں میں ہی نہیں ہوا, مگر شدت کی گرمی اور 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا. یہ مصائب آئے, یہ آلام آئے, یہ مشکلات آئیں, انہیں اذیت دی گئی. وہ ڈرانا چاہتا تھا نا, پہلے ڈرایا دھمکایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیاس کی شدت سے بھاگ جائیں گے, بھوک کی شدت سے بھاگ جائیں گے, گرمی شدید ہے تو کہاں جو ہے وہ راتیں گزاریں گے اور کیسے دن گزاریں گے, بچے معصوم ساتھ ہیں, خواتین گھبرا جائیں گی. لیکن وہاں تو ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کا جذبہ دیکھیے کہ یہ ہے کربلا کا واقعہ جو ہمیں درس دیتا ہے. آج ہم کون سی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں اور ہم بڑی بہادر قوم ہے. ہم میں سے جو لوگ حسینیت کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور حسین کا پرچم اور اسلام کا پرچم سربلند کرتے ہوئے نعرہ حق حسین لگاتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. اور حق اور باطل کی جو یہ جنگ ہے نا, یہ رہتی دنیا تک رہنی ہے, رہتی دنیا تک رہنی. اور یہی تو پیغام تھا امام حسین علیہ السلام جو دے کر گئے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ وہ جو جب پانی بند کر دیے گئے, مسائل آ گئے, تو پھر بچے بلک رہے تھے, سیدہ سکینہ بلک رہی تھیں, ہر کوئی پریشان تھا, چھوٹے بچے معصوم رو رہے تھے. حضرت غازی عباس علمدار سلام اللہ علیہ السلام سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا. تو اجازت لے کر جب پانی لینے کے لیے گئے تو پانی لینے کے لیے یزیدیوں کو چیرتے ہوئے, اب دیکھیے یہاں پر بہت ساری چیزیں بیان, مصائب نے اصل جرت اور بہادری ہے کہ برائی کے خلاف ڈٹ کیسے جانا ہے, ظلم کے خلاف ڈٹ کیسے جانا ہے. اب آپ دیکھیے فرات کے کنارے پر یہ محض واقعات نہیں ہیں, یہ محبت سکھاتی ہیں چیزیں, یہ عقیدت سکھاتی ہیں, یہ بہادری سکھاتی ہیں باتیں. اب آپ دیکھیے کہ پورا لشکر وہاں پر موجود ہے اور آپ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ رہے ہیں. پانی پینے لگے تو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی, سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی, معصوم بچوں کے بلکنے کی پیاس یاد آ گئی, اور آپ نے وہیں پر پانی چھوڑ دیا. اور جب پینے لگے تو ادھر سے ایک یزیدی نے, آپ یہ پہلا تیر تھا جو آپ کے ہاتھ پہ لگا اور پانی سارے کا سارا خون میں تبدیل ہو گیا, اور جو آپ نے وہیں پر چلو نیچے پھینکا, اپنا وہ مشکیزہ پانی کا وہ آپ نے بھرا اور بھر کر واپس پلٹنے لگے, اور چیرتے ہوئے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور آگے بڑھتے بڑھتے کسی نے آپ پر وار کیا اور آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا, دایاں بازو آپ کا کاٹ دیا. آپ نے مشکیزے کو دیکھیے جرت اور بات, جہاں یہ بات تکلیف کی ہے, جہاں یہ بات رونے کی ہے. اور میں یہاں ناظرین تک یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے 56 برس کی عمر میں, مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے نواسے جب ابھی گود میں تھے تو تاجدار کائنات شہادت امام حسین علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی فرماتے, اور تاجدار کائنات رویا کرتے, آنسو بہایا کرتے کہ میرے اس بیٹے کو آنے والے وقتوں میں شہید کر دیا جائے گا. شہادت امام حسین پر رونا, شہادت امام حسین کی یاد میں آنسو بہانا, یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. اور جس کو شہادت امام حسین سن کر رونا نہیں آتا, اسے سوچنا چاہیے کہ میرے ایمان میں کہیں کمی واقع ہے, کہیں کمی موجود ہے, کہیں میرے ایمان میں ابھی کمی ہے کہ مجھے ذکر حسین سن کر, شہادت امام حسین کے مناظر سن کر رونا نہیں آتا. کیونکہ ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام پر رونا یہ تاجدار کائنات کی سنت ہے, اور تاجدار کائنات اس وقت رو رہے ہیں جب ابھی حسین علیہ السلام گود میں ہیں. ناظرین میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے دائیں بازو کو کاٹ دیا گیا. آپ جرت اور بہادری دیکھیے کہ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بائیں بازو پر اس مشکیزے کو لائے.
کسی آپ لڑ رہے ہیں، بائیں بازو سے لڑ رہے ہیں، آپ کے بائیں بازو کو بھی شہید کیا گیا. اور یہاں تک کہ اتنی جرت اور بہادری، یہ کرامات سے کم معاملات نہیں ہیں، یہ الوہی مدد کے بغیر یہ معاملات نہیں ہوتے. آپ نے کیا کیا؟ اپنے دانتوں میں اس مشکیزے کو لیا. وفا کا عالم دیکھیے، حضور کی آل سے، خانوادے سے محبت اور وفا کا منظر دیکھیے کہ آپ نے دانتوں میں لے لیا، یہاں تک کہ اس مشکیزے کو بھی کاٹ دیا گیا، پانی بہ گیا اور لڑ رہے ہیں. اور اسی دوران آپ نیچے تشریف لے آئے. اور میں ڈاکٹر صاحبہ ناظرین تک یہ جملہ کہ جب حضرت غازی عباس علمدار نیچے تشریف لائے اپنے گھوڑے سے اور نیچے گر گئے اور یزیدیوں نے اپنا حملہ کر دیا اوپر یکبارگی سے، تو آپ نے ایک آہ بھر کے ایک جملہ بولا اور جملہ خیموں کی طرف کیا، اور خیموں کی طرف کر کے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پکارا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو پکارا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو پکارا، بچوں کو پکار کے ایک ہی جملہ بولا کہ بھائی مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا، میں آپ تک پانی پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر اس مقام پر ہم ہوتے تو ہمیں جتنی بھی محبت ہو حضور کی آل کے ساتھ، ہم وہاں پر شکوہ کر دیتے کہ میں تو آج جو شہید ہوا ہوں یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے. مگر قربان جاؤں ان کی وفا پر، قربان جاؤں کہ مشکلات میں بھی گھر گئے اور اس بات پر معافی مانگ رہے ہیں کہ میں آپ تک پانی پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. ڈاکٹر صاحبہ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عقیدت ہے، یہ وہ احترام ہے جس کو آج آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ وفا اور اس کی تھوڑی سی خیرات بھی ہمیں مل جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ مسند الفردوس امام دیلمی نے اس روایت کو حدیث پاک کو بیان کیا. حدیث پاک کا نمبر ہے 2721. آپ کے لیے بڑی ایمان افروز بات ہوگی کہ یہ جو وفا تھی یہ کیوں تھی؟ کیونکہ ان ہستیوں نے یہ سن رکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے میری آل کی محبت میں ایک دن گزارا، واہ سبحان اللہ، حدیث پاک کا نمبر 2627 میں نے 2721 میں نے حدیث پاک کا نمبر بتا دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان نے کلمہ گو نے ایک دن میری آل کی محبت میں گزارا، اللہ رب العزت اس بندے کو تمام نفلی عبادات سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اور جب وَمَن مَاتَ داخل الجنہ، اور جیسے ہی وہ بندہ جس نے زندگی میں ایک دن میری آل کی محبت میں گزارا ہوگا، جیسے ہی وہ فوت ہوگا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. اب دیکھیے انہوں نے وہ سنا ہوا تھا، یہ جس کی وجہ سے یہ وفا کے مناظر پیش کیے جا رہے تھے. آپ کا بیٹا حضرت سید علی اکبر علیہ السلام 17 سالہ جوان، اور جن کے بارے میں پروفیسر صاحب یہ ہم واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک دیں. ویسے تو جب ہم کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری کچھ ظاہر ہے کہ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں پروگرام کی، تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے فوری بعد جو ہے وہ واپس آپ کو یہیں سے جوائن کرتے ہیں.